एपिसोड 12। मुझे जिस काउंसिल के सामने पेश किया गया था वो 3 अफराद पर मुश्तमिल थी। एक उमर रसीदा था, बाकी 2 निस्बतन जवान थे। तीनों सफ़ेद फामी थे। उमर रसीदा नंबर 1 था और बाकी 2 और 3 थे। नंबर देने का मकसद उनकी शनाख्त छुपाना था। उनके पत्थर की तरह साकित चेहरे देखकर मुझे शुबा होने लगा कि उन्होंने मास्क मेकअप कर रखा था। जॉन ग्रे पर हमला करने की पादाश में मुझे और उबैद सलाह को 3 दिन खाने और पानी से महरूम रखा गया था। खाने की तो इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन समंदर की नम आबो हवा के बावजूद पानी की कमी ने हमारे जिस्मों से जान निकाल ली थी। कम से कम अपने बारे में मुझे कोई शुबा नहीं रहा था कि अगर मुझे चंद घंटे और पानी ना मिलता तो मैं इस दुनिया से गुजर जाता। पहले मरहले में हमारा खाना पानी बहाल किया गया। कहीं 1 हफ्ते के बाद जाकर हमारी हालत संभली थी। भूख प्यास के लर्जा देने वाले एहसासात की ये यादें हमेशा मेरे जहन में ताज़ा रहेंगी। ये 10वां दिन था जब सुबह नाश्ते के बाद हमें बाहर निकाला गया। हमें लचकदार हथकड़ियां पहनाकर एक बंद गाड़ी में कहीं ले जाया गया। जहां से हम बाहर निकले वहां सुर्ख पत्थरों से बनी वसी और अरीज इमारत थी, जैसे कि सिटी कोर्ट्स की इमारतें होती हैं। बाद में मालूम हुआ कि यहाँ हम पर मुकदमा चलाया जाएगा और जुर्म साबित होने पर हमें सजा दी जाएगी। क्या सितम ज़रीफ़ी थी। कुछ बैनुल अक़वामी किस्म के मुजरिम उल्टा हमें ही मुजरिम करार देकर मुकदमा चलाकर सजा देने के मंसूबे बना रहे थे। अंदर से इमारत ऐसी ही थी जैसे कि आम सरकारी दफातर की होती हैं, और वहाँ कुछ लोग काम भी करते नजर आ रहे थे। इमारत के वेटिंग रूम में हमें जॉन ग्रे मिला। अब तुम लोगों पर हमारे कवानीन के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा, उसने कहा। इस पर उबैद सलाह ने उसे आगाह किया कि अगर उसे उनके कवानीन का मुसवदा मिल जाए तो वो उस पर आबपाशी करना पसंद करेगा। बहुत बकवास कर रहे हो तुम, सारी बकवास बंद होकर रह जाएगी, जॉन ग्रे ने काटदार लहजे में कहा। बकवास की तो कोई बात ही नहीं है, उबैद ने खुशदिली से कहा। उसकी बात अधूरी रह गई। एक गार्ड ने उसकी पसलियों में हुर्राकर अपनी राइफल की नाल मारी। अपना मुंह बंद रखो, काउंसिल के सामने रवैया रखा ना तो अपनी बचत के रास्ते खुद बंद कर लोगे, जॉन ने खबरदार किया। तुम्हारी काउंसिल की ऐसी की तैसी, मैं उस पर भी पेशाब करना पसंद करूंगा, उबैद ने बमुश्किल कहा। गार्ड ने फिर उसको नाल मारनी चाही, लेकिन मैंने नाल को हाथ से पकड़ लिया। जुबान का जवाब हाथ से देना अच्छी बात नहीं है। यकदम बकिया गार्ड्स ने मुझ पर राइफलें तान ली और मैंने मुस्कुराते हुए राइफल की नाल छोड़ दी। गार्ड ने एक बार फिर मुझ पर वार करने के लिए राइफल उठाई कि जॉन ग्रे ने हाथ के इशारे से उसको रोक दिया। यूसुफ, मेरा मशवरा है कि अपना दिमाग ठंडा रखो, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो, अपना मशवरा अपने पास रखो, मैंने रुखाई से कहा। लेकिन मैं सोच रहा था कि इन हालात में अपना दिमाग ठंडा रखना ही बेहतर था। जेल में हंगामा करके मैंने खास तौर से डियर डॉन को अपना दुश्मन बना लिया था, जो बेहद मुतासिब और कीना परवर शख्स था। मुतासिब और कीना परवर तो जॉन ग्रे भी था, लेकिन वो अपनी किसी मसलहत की वजह से मुझे छूट देने पर मजबूर था। वरना जो शख्स जरा सी लड़ाई की वजह से बिला दरिक 30 बेगुनाह अफराद को मौत के घाट उतार दे, उससे रियायत की तवक्को करना किसी बैल से दूध की तवक्को करने के मुतरादिफ है। 12 बजे हमें काउंसिल के सामने बारियाबी का शर्फ हासिल हुआ। उसके 3 अरकान जज बने मोअज़्ज़ज़ नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे उनके चेहरों पर क़ज़्ज़ाक़ी की छाप साफ नजर आ रही थी। उबैद ने अंदर जाते ऐलान कर दिया, मैं इस नामनहाद अदालत को नहीं मानता, तुम लोगों का जो दिल चाहे करो, मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगा। फजूल बातें मत करो मिस्टर उबैद, तुम पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात हैं। उबैद ने हकारत सुने देखा। बहुत खूब, तो अब दहशतगर्द दूसरों को दहशतगर्द करार देंगे, इसे बाहर ले जाओ, इसका मुकदमा बाद में पेश किया जाए, नंबर 1 की तख्ती वाले ने गार्ड से कहा। उसके हुक्म की फौरी तामील की गई। उबैद सलाह के जाने के बाद मुझे उनके सामने एक कटहरे नुमा जगह पर खड़ा कर दिया गया। मेरे अक़ब में एक गार्ड राइफल लिए मुस्तैद खड़ा था। नंबर 1 ने अपनी ऐनक के ऊपर से मुझे घूरा। मिस्टर यूसुफ अली, तुम पर संगीन जराइम के इल्जामात हैं। पहले तुमने जजीरे की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत मिस्टर जॉन ग्रे पर हमला किया और उन्हें यरगमाल बनाने की कोशिश की। तुम्हारा ये अमल एक मुजरिम और सज़ा याफ्ता दहशतगर्द की हिमायत में था, जो बजाय खुद संगीन जुर्म है। फिर दौरान हिरासत तुमने असलहा रखा और उस असलहे से मिस्टर जॉन ग्रे को जान से मारने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो महफूज रहे, लेकिन इससे तुम्हारे जुर्म की संगीनी कम नहीं हुई। तुम अपनी सफाई में क्या कहना पसंद करोगे? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि तुम ये अदालत का ढकोसला खत्म करके हमारे खिलाफ जो तुम्हारा प्रोग्राम है उस पर अमल करो। लगता है मिस्टर यूसुफ, तुम्हें सजा से बचने से कोई खास दिलचस्पी नहीं है, नंबर 3 बोला। मिस्टर यूसुफ को यकीन है कि उनसे संगीन जराइम सरजद हुए हैं। इस बिना पर ये इंसाफ के अमल में शिरकत करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हैं, नंबर 2 ने कहा तो मैं हंस पड़ा। तुम लोग इंसाफ और अदालत की ABC से भी वाकिफ नहीं हो। अगर तुम लोग इंसाफ करना जानते तो दुनिया इस हाल में ना होती। बहरहाल
بین الاقوامی سیاست سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنی ذات سے بھی نہیں۔ اس حد تک ہے کہ میں تمہاری دی ہوئی سزا سے بچنے کی ہر ممکن کوشش ضرور کروں گا۔ ہم سزا دینے کا اختیار اور اس پر عمل درآمد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ گویا مائٹ از رائٹ۔ جب تم لوگ اس اصول پر یقین رکھتے ہو تو یہ عدالت کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم انسانی حقوق کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم کسی بھی ایسے کام سے گریز کرتے ہیں جس سے انسانی حقوق پر ضرب پڑے۔ اس وجہ سے تم جیسے مجرموں پر عدالت میں مقدمہ چلا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا جتنا احترام تم لوگ کرتے ہو اسے دنیا کے بہت سارے علاقوں کے لوگ تعمر یاد رکھیں گے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بین الاقوامی سیاست پر بات کرنے کے بجائے بہتر ہوگا تم اپنی صفائی پیش کرو۔ نمبر 3 نے کہا۔ میں اپنی صفائی میں کیا کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ مجھے کچھ قذاقوں نے میرے بحری جہاز سے اغوا کیا، انہوں نے بم سے جہاز کو اڑا دیا اور 30 بے گناہ افراد کو قتل کر دیا۔ مجھے حق حاصل ہے کہ ان قذاقوں کی قید سے رہائی حاصل کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہے کر گزروں، اور میں نے یہی کیا۔ اس جزیرے کے اپنے قوانین ہیں، اگر تمہیں کوئی شکایت تھی تو تم کونسل کے روبرو آ سکتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر کچھ دیر یہی صورتحال جاری رہی تو میں اپنا صبر کھو بیٹھوں گا۔ ان کی ڈٹائی قابل تعریف تھی، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد وہ اپنے طور پر بولتے رہے لیکن میں ایک لفظ نہ بولا۔ تنگ آ کر نمبر 1 نے کہا، مسٹر یوسف، تمہیں 1 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اگر تم نے کل تک اپنی صفائی پیش نہ کی تو تم لوگ مجھے طے شدہ سزا سنا دو گے۔ میں نے اس کی بات کاٹی، لے جاؤ اسے۔ نمبر 2 نے تیش سے کہا اور گارڈز مجھے باہر لے آئے۔ عبید باہر موجود تھا، اسے محافظ لے جانے لگے تو میں نے اس سے کہا، ان لوگوں کی بکواس خاموشی سے سنتے رہنا، یہ اپنی من پسند سزا سنانا چاہتے ہیں۔ تم نے بحث کی تو سزا ابھی سنا دی جائے گی، ورنہ 1-2 دن کی مہلت مل جائے گی۔ میں نے اردو میں کہا، اس لیے کوئی اور نہ سمجھ سکا۔ اس کے بعد گارڈز اسے کھینچتے ہوئے لے گئے۔ میں باہر رکھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے جان گرے نمودار ہوا۔ وہ مجھ سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ خاصا ڈرا ہوا تھا۔ 2 مرتبہ قسمت نے اسے میرے ہاتھوں سے بچا لیا تھا۔ وہ تیسرا موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے آتے ہی گارڈز بھی میری طرف سے چونکنا ہو گئے تھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب جان گرے نے اردو میں کہا، یوسف، میں تمہیں اس مشکل سے نکال سکتا ہوں۔ اس کا لب و لہجہ اور الفاظ کی ساخت بگڑی ہوئی تھی۔ تم اردو جانتے ہو؟ تھوڑی بہت۔ UAE میں ایک پاکستانی سپروائزر خاصے عرصے سے میرے ساتھ رہا تھا، اس سے زبان سیکھی تھی۔ اس زبان میں دنیا کی موسیقی کا سب سے عظیم ذخیرہ ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں ہماری میوزک سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ میوزک ساری دنیا کی ملکیت ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے ساری دنیا کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے۔ تم موضوع سے ہٹ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ نوازش ہوگی آپ کی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تم نہ صرف یہاں سے رہائی پالو گے بلکہ میں تمہیں وہ سب بتا دوں گا جس سے تم آج تک بے خبر رہے ہو۔ کیسے حقائق؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ اس نے میری دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ تمہارے پس منظر کے بارے میں، تم کون ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے ماں باپ کون تھے، اور مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے قاتل کون تھے۔ میرے جسم کانپنے لگا۔ بکواس کرتے ہو تم۔ یوسف، ایک معصوم بچہ بیک وقت اپنے ماں باپ سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی جمشید علی نے تمہیں بتایا کہ تمہارے ماں باپ کون تھے؟ نہیں، وہ ساری عمر تمہیں بہلاتا رہا ہوگا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تم سب جان جاؤ گے بشرطے کہ تم میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ کام کی نوعیت کیا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ نہ صرف تم یہاں سے چھٹکارا پالو گے بلکہ ایک بہت بڑی رقم بھی حاصل کر سکتے ہو۔ کتنی بڑی رقم؟ اگر میں جان گرے کو بتا دیتا کہ میں اب بھی اس کاروبار کا قانونی مالک ہوں جو سالانہ کروڑوں ڈالرز کا نفع کما رہا تھا تو شاید وہ مجھے ایسی پیشکش نہ کرتا۔ اس کے نزدیک یہ بڑی رقم تھی لیکن میرے لیے نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے کروڑوں ڈالرز کے اس کاروبار سے کبھی عملی واسطہ نہیں رکھا تھا۔ یہ علی میرین لائن کارپوریشن تھی جس کا کاروبار دنیا کے 54 بڑے ممالک میں پھیلا ہوا تھا۔ میرین لائن کی دنیا میں یہ ایک معتبر نام تھا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سنگاپور میں تھا اور آج کل اس کے ظاہری مالک جاوید اور جنید تھے، کاجل کے بھائی، زہرا بیگم اور جمشید علی کے حقیقی بیٹے۔ یہ رقم زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے خاندان سے واقف ہو جاؤ گے تو تمہیں اس کا بھی مالی فائدہ ہوگا۔ جان گرے اس تہذیب کا نمائندہ تھا جس کے نزدیک محض مادی مفاداتی اہم رہ گئے تھے۔ میں جان گرے پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کی بات میں کہیں نہ کہیں سچائی ضرور تھی۔ اسے آزما لینے میں کوئی حرج نہیں تھا، پھر وہ مجھے اس جنجال سے بھی نکال سکتا تھا۔ اوکے، لیکن صرف مجھے ہی نہیں بلکہ عبید صلاح کو بھی تم بچاؤ گے۔ یہ ذرا مشکل کام ہے۔ وہ متفکر ہو کیا؟ جیسے بھی کرو، یہ کام بھی ہونا چاہیے۔ اسے تم میری شرط بھی سمجھ سکتے ہو۔ اوکے،
میں کر لوں گا. اب کام کے بارے میں بات ہو جائے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. یکدم وہ محتاط نظر آنے لگا. غالباً جب ہمیں اس نام نہاد عدالت سے سزا سنا کر فائرنگ اسکواڈ کے حوالے کر دیا جائے گا یا ہمیں تفریح تباہ کا نشانہ بنا کر رنگ میں چھوڑ دیا جائے گا. بھروسہ رکھو مجھ پر، ایسا نہیں ہوگا. میں ایسے آدمی پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں جسے مجھ پر اعتبار نہیں؟ ہاں، ہم دونوں مجبور ہیں. یو آر رائٹ، لیکن تم زیادہ مجبور ہو. تمہارے لیے جان بچانے کا سوال بھی ہے اور اسے صرف میں ہی بچا سکتا ہوں. تم خدائی کاموں میں دخل دینے کا دعویٰ کر رہے ہو. خدا نے بہت کچھ ہم پہ چھوڑ دیا ہے. پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، اپنی بات پر قائم رہنا. تم نے اب کوئی غلطی کی تو شاید میں بھی تمہیں نہ بچا سکوں. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مارنے اور بچانے والی ذات ایک ہی ہے. بے شک، لیکن وہ ذات بھی میرٹ پر فیصلے کرتی ہے. پہلی بار جان گرے نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا. تم مسلمان شاید یہ بات بھول گئے ہو. میں شرمندہ ہو گیا. واقعی ہم مسلمانوں نے محض باتوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا اور عمل کرنا بھول گئے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے ہیں. علم اور عمل کے تضاد نے ہمیں زبوحالے سے دوچار کر دیا ہے. جان گرے چلا گیا. تقریباً 2 گھنٹے کے بعد عبید کمرے سے نکلا تو اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا. مجھے لگا کہ اس نے میری بات پر عمل نہیں کیا. اس کی کونسل کے 1 2 3 سے منہ ہو گئی تھی اور شاید اسے سزا سنا دی گئی تھی. وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا. صرف 15 دن کی سزا قید. 15 دن؟ میں دنگ رہ گیا. تم باز نہیں آئے؟ سزا تو ملنی تھی. میں نے سوچا دل کی دل میں کیوں رکھی جائے. پر مہلت تو مل سکتی تھی نا. 1 2 دن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑ جاتا ہے. ایک امید تو نظر آئی ہے. کیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا. میں نے اسے جان گرے کی پیشکش سے آگاہ کیا. وہ سوچ میں پڑ گیا. پھر بولا، میں جان جیسے شخص پر کسی صورت بھی اعتبار نہیں کر سکتا. وہ تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن مجھے لگا ہے کہ وہ بھی پھنسا ہوا ہے اور اسے میری مدد کی ضرورت ہے، تو میں اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں. کم از کم اس منحوس جگہ سے تو نکلیں. اس نے پرخیال نظروں سے مجھے دیکھا. ہمارے یہاں کہاوت ہے، شیطان بھی کبھی انسان کے کام آ جاتا ہے. جان گرے کسی شیطان سے کم نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ ہمارے کام آ رہا ہے. دلدل میں گرنے والا یہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ جس چیز کو پکڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دراصل سانپ کی دم ہے. ہم بیک وقت ہنسے تو گارڈ سے ہمیں مشکوک نظروں سے گھورا. تم کیوں ہنس رہے ہو؟ ایک نے پوچھا. دراصل میری شادی ہونے والی ہے. تمہاری بہن سے. نہیں، اس سے میں شادی کروں گا. تمہارا سالہ یہ ہے. عبید نے دوسرے گارڈ کی طرف اشارہ کیا. دونوں کے ہی چہرے سرخ ہو گئے. وہ غرا کر ہماری طرف بڑھے ہی تھے کہ دوسرے گارڈ سے انہیں روک دیا. ہوشیار رہو، ہمیں ان سے محتاط رہنے کو کہا گیا ہے. بھونکنے دو انہیں. لیکن مشتعل گارڈز نے راستے میں بدلہ نکال لیا جب انہوں نے بیک وقت ہم دونوں کو کمر پر رائفلوں کے دستے دے مارے. گردوں پر لگنے والی اس چوٹ نے مجھے تڑپا دیا. عبید کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی، لیکن ہم نے درد برداشت کر لیا. ایک گارڈ گررایا. تیز چلو کتے کے بچوں، ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں لگتے. اپنی کوٹری میں پہنچ کر یہ خوشگوار انکشاف ہوا کہ غیر حاضری کی بنا پر ہمارا لنچ واپس لے جایا گیا تھا اور اب ہمیں رات تک صبر کرنا پڑے گا. پانی کو ہم نے صبر کے گھونٹ کی طرح حلق سے اتار لیا. ڈیئر ڈان ہم پر اتنا مہربان تھا کہ 3 دن کے فاقے کے بعد بھی اس نے خیال رکھا تھا کہ ہمارے معدوں میں زیادہ خوراک نہ جانے پائے تاکہ ہم ان عوارض سے محفوظ رہیں جو زیادہ کھانے سے پیدا ہو جاتے ہیں. کیا جان گرے؟ عبید نے کہنا چاہا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی. پھر تقریباً اس کے کان پر منہ رکھ کر کہا، یہاں اس موضوع پر کوئی بات نہ کرنا. ممکن ہے ہماری باتیں کہیں سنی جا رہی ہوں. اس وقت یہ صرف خیال تھا جو بعد میں حقیقت ثابت ہوا. ڈنر کے بعد جب میں اپنی مختصر سی کوٹری میں چہل قدمی کرا تھا تب گارڈ نے دروازہ کھولا اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا. کیوں؟ کیا بات ہے؟ یہ میرے سونے کا وقت ہے. سونے کے بچے، انچارج تمہارا انتظار کر رہا ہے اپنے دفتر میں. اس وقت تم اپنی قبر میں بھی سو رہے ہوتے نا، تب بھی ہم تمہیں لے جاتے. تمہارا تعلق شاید گورکنوں کے خاندان سے ہے. میں نے باہر آتے ہوئے تبصرہ کیا. گارڈ نے مجھے خونی نظروں سے گھورا. بک بک کر لو، چند دنوں میں تمہاری یہ قینچی کی طرح چلنے والی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی. میں ہنس دیا. یہ فرمان نام گارڈ خصوصیت سے ہمارا نشانہ بنتا تھا. اس بنا پر ہم سے سب سے زیادہ خار بھی یہی کھاتا تھا. اس کے ساتھ میں انچارج یعنی ڈیئر ڈان کے کمرے میں پہنچا. وہ ڈنر سے فارغ ہوا ہی تھا. اس کے سامنے گندے برتن پڑے، ایک ہاتھ میں جام تھا. لگتا تھا وہ خاصی دیر سے پی رہا ہے. اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. آؤ مسٹر یوسف، بیٹھو. خلاف توقع اس نے گرم جوشی سے کہا. میں شکریہ ادا کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا. اس کے رویے سے مجھے خطرے کی بو آنے لگی. وہ نشے میں تھا اور عین ممکن تھا کہ اس کے ذہن میں اپنی تفریح کے لیے کوئی منصوبہ ہو. مجھے لانے والا گارڈ چوکس ہو کر میرے عقب میں کھڑا تھا.
اچانک ڈیئر ڈان نے غرا کر کہا، دفع ہو جاؤ۔ لیکن جناب، گیٹ آؤٹ۔ ڈیئر ڈان حلق کے بل دھاڑا تو گارڈ بوکھلا کر دفتر سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ڈان نے اپنی دراز سے چاندی جیسے دستے والا کالٹ نکالا اور چند لمحے اسے یہ الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، جیسے سوچ رہا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ نہتا نہیں ہے، لہٰذا میں کوئی شرارت کرنے کی کوشش نہ کروں۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ سچ مچ مجھے گولی مارنے پر غور کر رہا ہو۔ میں پوری طرح محتاط تھا، لیکن اس نے مجھے شوٹ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ کولٹ واپس دراز میں رکھ دیا۔ البتہ دراز اس نے کھلی رکھی۔ مسٹر یوسف، کچھ پیو گے؟ نہیں شکریہ۔ کیوں بلایا تم نے مجھے؟ سوال نہیں، یہاں کسی قیدی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، آج کونسل میں جان گرے سے تمہاری کیا بات ہوئی تھی؟ میں چونکا، لیکن اپنے تاثرات سے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ جان کیا کہہ رہا تھا؟ یہ تم اسی سے پوچھو تو بہتر رہے گا۔ میرے سوال کا جواب دو، ورنہ ہنٹر سے مار مار کر کھال اتار دوں گا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، جان مجھے دھمکا رہا تھا، مجھے برے انجام سے خبردار کرا تھا۔ بکو مت، وہ پورے گھنٹے تک تم سے بات کرتا رہا، اتنی دیر تک کوئی کسی کو نہیں دھمکاتا۔ میں اور کیا بتاؤں، اس میں بتانے والی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے اکتاہٹ کا اظہار کیا۔ وہ تمہیں کسی کام پر راضی کرنے کی کوشش کرا تھا، اس کے بدلے وہ تمہیں سزا سے بچائے گا نا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے بائی دا وے، یہ خبر تم تک کس نے پہنچائی؟ اس جزیرے پر ہونے والی ہر حرکت کا مجھے علم ضرور ہوتا ہے، میں پورے جزیرے کا سیکیورٹی انچارج بھی ہوں۔ یہ غلط خبر ہے، جس نے بھی دی ہے اس نے تمہیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لگتا ہے تم یوں نہیں مانو گے۔ جو بات مجھے پتہ ہی نہ ہو وہ میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس چکر میں مت رہنا کہ جان گرے تمہیں بچا سکتا ہے۔ میرا ایک آدمی تم لوگوں کے ساتھ تھا جب جان گرے تمہیں ترغیب دے رہا تھا، وہ تمہاری زبان جانتا ہے۔ مروا دیا، میں نے دل میں کہا اور منہ سے بولا۔ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے، جان گرے مجھے اپنے لیے نہیں بلکہ تم لوگوں کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرا تھا۔ اس بنیاد پر اس نے مجھے معافی دلوانے کی بات کی تھی، بقول اس کے تم لوگوں کو مجھ جیسے ہونہار نوجوانوں کی اشد ضرورت ہے۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ ہرگز نہیں، یہ بات تم جان گرے سے بھی معلوم کر سکتے ہو۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد یہی تھا، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ خلیج کو ڈبو دیا گیا تھا جس پر میں سفر کر رہا تھا۔ راستے میں بھی جان گرے نے مجھے ترغیب دی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈیئر ڈان کا شک کمزور پڑ گیا تھا۔ میں احمق جان گرے کو دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس نے سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ جس طرح اسے اردو آتی ہے اسی طرح کسی دوسرے سفید فام کو بھی یہ زبان آ سکتی ہے، اور وہ گارڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تم لوگ اس زبان میں کیوں بات کر رہے تھے جو سب کانٹیننٹ میں بولی جاتی ہے؟ بس اتفاق تھا، جان گرے نے انکشاف کیا کہ اسے اردو آتی ہے، اور پھر ہم اسی زبان میں بات کرتے رہے۔ دیکھو، اگر اس میں جھوٹ ہوا نا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اب کون سا اچھا ہو رہا ہے؟ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ڈان نے گھنٹی بجا کر گارڈ کو طلب کیا۔ اسے لے جا کر کوٹری میں لاک کر دو۔ عبید سو گیا تھا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز سنتے اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا، آ گئے تم؟ کیا بکواس کرا تھا وہ منحوس صورت شرابی؟ بس پیچھے پڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں نے جان گرے سے کوئی ڈیلنگ کی ہے، اور وہ میری جان بچانے کی عوض مجھ سے کوئی کام کرنے کو کہہ رہا ہے۔ جان گرے اپنے باپ کے کام نہ آئے کبھی۔ رائٹ، لیکن یہ بات اس ڈیئر ڈان کے بچے کو کون سمجھائے؟ نہ سمجھے، ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ ہمیں تو ویسی سزا ہونے والی ہے۔ سو جاؤ، صبح پھر پیشی ہے۔ میں نے کہا اور خود بھی بستر پر لیٹ گیا۔ عبید تو تھوڑی دیر میں خراٹے لینے لگا، لیکن میں جاگ رہا تھا۔ مجھے فکر لاحق ہو گئی تھی کہ میرے اور جان گرے کے درمیان ہونے والی بات چیت کا اس کے کانوں میں پڑنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ وہ ہماری طرف سے مشکوک ہو جاتا تو جان گرے کا منصوبہ یعنی ہماری رہائی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا جان کو اس بات کا علم ہے؟ کبھی کبھی آدمی جو سوچتا ہے وہ حیرت انگیز طور پر درست نکل آتا ہے۔ یکدم کوٹری کے باہر گیلری میں جلنے والی روشنیاں بجھ گئیں۔ میں ذرا سا چونکا۔ میں جب سے یہاں آیا تھا بجلی فیل ہونے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ جزیرے کو کہاں سے بجلی مہیا کی جاتی تھی؟ کیا ان لوگوں نے جزیرے پری کو بجلی گھر بنا رکھا تھا؟ اور اگر بجلی گھر تھا بھی تو وہ کس ایندھن سے چلتا تھا؟ عام طور سے بجلی گھر روایتی ایندھن یعنی تیل، گیس یا کوئلے سے چلتے ہیں۔ اس جزیرے پر آبی برقاب کے لیے ڈیم بنانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جیسے ہی روشنی گل ہوئی مجھے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی، کسی نے تالے میں چابی گھمائی تھی۔ اس لمحے روشنی کی لہر سی لہرائی اور مجھے جان کی آواز آئی، یوسف خاموشی سے باہر آ جاؤ، آواز مت کرنا۔ میں اٹھا تو دروازہ ہلکا سا کھل گیا تھا۔
جو میرے باہر آتے ہی بند ہو گیا۔ جان کے ہاتھ میں ننھی سی ٹارچ تھی، اس کے پاس کوئی کھڑا تھا، غالباً یہ ہماری بیرک کا گارڈ تھا۔ تالا اس نے کھولا تھا۔ جان کے اشارے پر میں آگے بڑھنے لگا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا اپنے وعدے کے مطابق جان مجھے رہا کرا کے لے کے جا رہا تھا؟ لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ کچھ دیر بعد ہم کیمپ کے اندر ہی درختوں کے ایک جھنڈ تلے تھے۔ ڈیئر ڈان کو تمہارے منصوبے کی بھنک پڑ گئی ہے، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں، وہ بےتابی سے بولا، اس لیے میں خطرہ مول لے کر تم تک آیا ہوں۔ یہ گارڈ میرا بااعتماد شخص ہے۔ شاید یہ بھی تمہاری خوش فہمی ہو، ڈیئر ڈان توقع سے زیادہ چالاک ہے۔ اس کے جاسوس تمہارے ارد گرد لگے رہتے ہیں۔ انہی سے یہ بات ڈیئر ڈان تک پہنچی تھی۔ نہیں، اس شخص پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ڈیئر ڈان نے تم سے کیا بات کی تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے تمہارے پلان کے بارے میں بتا دوں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ بتا دیا۔ کیا؟ احمق آدمی! میں نے اسے بتایا کہ جان گرے نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب تم اس بات پر اڑے رہنا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہاں، صرف ہنٹر سے کھالی اتار دے گا وہ میری۔ جان گرے، اگر تم اتنے با اختیار ہو تو ہمیں اس قید سے نکال کیوں نہیں لیتے؟ میں ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اس سے دوسرے چوکن نہ ہو جائیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میری طرف متوجہ ہو۔ مجھے بہرحال اسی پارٹی میں رہنا ہے۔ بات تو معقول ہے۔ اب یہ بتاؤ، کل کونسل کیا فیصلہ کرے گی؟ سزائے موت کا۔ تم دونوں کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔ سزائے موت؟ میں اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، مرنے کے بعد میں تمہارے کس کام آؤں گا؟ احمق مت بنو، فیصلے کے بعد تمہیں بچانا میری ذمہ داری ہے۔ کہیں تمہارے چکر میں مجھے پھانسی نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ڈیئر ڈان کے کسی جھانسے میں مت آنا، وہ ایک نمبر کا حرامی آدمی ہے۔ ذرا اس معاملے سے نمٹ لوں، پھر اسے بھی دیکھ لوں گا۔ خیر حرامی تو تم بھی کم نہیں ہو، میں نے دل میں کہا، پھر منہ سے بولا، میں کوشش کروں گا، لیکن تشدد کے آگے تو پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ اگر وہ تشدد پر اتر آیا تو میں کتنی دیر اپنی زبان بند رکھوں گا؟ آج بھی اس کے تیور خطرناک نظر آ رہے تھے۔ ڈونٹ وری، وہ اس حد تک نہیں جا سکتا۔ کونسل کے فیصلے کے بعد تمہیں ایک اور جگہ منتقل کر دیا جائے گا، پھر ڈان تم پر تشدد نہیں کر سکے گا۔ صرف میں ہی نہیں، عبید صلاح بھی۔ تم خامخواہ دہشت گرد سے نتھی ہو رہے ہو، دفع کرو اسے۔ یہ ناممکن ہے، تمہیں ہم دونوں کو ہی بچانا ہوگا، ورنہ میرے تعاون کو بھول جاؤ۔ ٹھیک ہے، میری پوری کوشش ہوگی، لیکن ایک ہی ڈرامہ دو افراد کے ساتھ ان لوگوں کو شک میں ڈال دے گا۔ کس قسم کا ڈرامہ؟ سزائے موت ہونے کے بعد تمہارے سامنے دو راستے رکھے جائیں گے، یا تو سزائے موت قبول کر لو، یا رنگ میں لڑ کر اپنی زندگی جیت لو۔ آج تک کسی نے پہلی تجویز قبول نہیں کی ہے، لہٰذا ہم بھی لڑ کر بچنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تمہارے مقابل ایسے لڑاکے بھیجے جائیں گے کہ جن سے لڑ کر جیتنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو۔ ظاہر ہے، ورنہ تم لوگ اتنے اچھے تو ہو نہیں کہ کسی شخص کو آسانی سے بچ نکلنے کی سہولت دو۔ اپنے مجرموں کو کوئی بچنے کا موقع نہیں دیتا، حالانکہ سب سے بڑے مجرم تو تم لوگ خود ہو۔ میں نے تلخی سے کہا، مسٹر یوسف، اس قسم کی باتیں کر کے تم آنے والے وقت کو اپنے لیے اور دشوار بنا رہے ہو۔ میں نے اب تک آسان زندگی نہیں گزاری۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بات ختم ہو گئی ہے تو میں یہاں سے جاؤں، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں آن پکڑے۔ کوئی نہیں آئے گا، یہ شرابی ڈان نام نہادی انچارج ہے، اصل میں سارے معاملات میں ہی چلاتا ہوں۔ تم تو بڑے پارسا ہو، کبھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے یاد ہے، ان جنروں میں تم ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ مجھ پر شراب اثر نہیں کرتی، ہر شرابی یہی دعویٰ کرتا ہے۔ بکو مت۔ وہ بہنا کیا تھا؟ میں گارڈ کے ساتھ واپس آیا۔ جیسے ہی میں نے کوٹری میں قدم رکھا اور تالا بند ہونے کی آواز آئی، روشنی آ گئی۔ میں نے دیکھا عبید صلاح متفکر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے سب ٹھیک ہونے کا اشارہ کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو ناشتہ لانے والا دروازہ کھول رہا تھا۔ عذرائے مہربانی گارڈ نے پہلے حوائج ضروریہ سے فارغ ہونے کی استدعا قبول کر لی۔ آج ناشتہ بھی کسی قدر پرتکلف تھا، مچھلی اور چائے کے ساتھ انڈے بھی تھے۔ سائز تو مرغی کے انڈے کا تھا، لیکن ان کی رنگت کچھ زردی مائل تھی۔ بہرحال تھا یہ کسی پرندے کا انڈا، کیونکہ رینگنے والے جانوروں کے انڈے اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ کھانے میں بھی ان کا ذائقہ مرغی کے انڈے جیسا تھا۔ میرا خیال ہے یہ آخری کھانا ہے، سزا سنانے کے ساتھ ہی اس پر عمل درآمد کر دیا جائے گا، عبید نے خوش دلی سے کہا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہمیں کوٹری سے نکالا گیا اور 4 گارڈز کی نگرانی میں ہم کونسل کی طرف روانہ ہوئے۔ خلاف توقع آج ہمیں بند گاڑی کے بجائے کھلی جیپوں میں لایا گیا تھا۔ ہم دونوں کو الگ الگ جیپوں میں بٹھایا گیا تھا۔ حسب معمول ہمارے ہاتھ میں بندھی ہتھکڑیوں کو باکس کے ساتھ لاک کر دیا گیا تھا۔ یہ بڑا اچھا انتظام تھا۔ جیپیں قصبے سے گزر رہی تھیں۔ مجھے پہلی بار قریب سے جزیرے کی آبادی کو دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔
यहाँ मकानात एक तरतीब से बनाए गए थे, जिससे टाउन प्लानिंग साफ महसूस की जा सकती थी। अजीब बात थी कि लोगों में हर रंग और हर नस्ल के लोग नजर आ रहे थे। उनमें अरब भी थे और अफ्रीकी भी, वस्त एशियाई बाशिंदे भी थे और मशरक़ बैत के बाशिंदे भी। उनमें शुमाली अमरीका के सफ़ेद फाम भी थे और जनूबी अफ्रीका के इंडियन बाशिंदे भी। लाजमन उनमें यूरोपीय अफराद भी होंगे। पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही जगह बाजार नजर आया, जहाँ 2 दर्जन के लगभग दुकानें थीं। जब जीपें बाजार से गुजरी तो दुकानों पर दुनिया का हर सामान नजर आया। मुझे वहाँ लोगों के चेहरों पर अजीब सी वीरानी और बेहिसी नजर आई थी। उनकी आंखें खाली सी थीं, जैसे उनके जहनों में कोई सोच ना हो, बिल्कुल किसी रोबोट की तरह हो जो पहले से दिए गए प्रोग्राम पर अमल करता है। वो अपनी तरफ से सोचने से कासिर होता है, या कोल्हू के बैल की तरह जो सदा एक ही दायरे में गर्दिश करता है। मुझे भी ये लोग जीते जागते इंसानी रोबोट लगे। नीचे उतर आइए योर एक्सेलेंसी, गार्ड ने तंजिया लहजे में कहा तो मैं चौंका। उसने मेरी हथकड़ी हुक से खोल दी थी। मैं नीचे उतरा तो उबैद भी उतर आया। हमें काउंसिल की इमारत के अंदर ले जाया गया। पहले मैं अंदर गया। वहाँ 1, 2, 3 सपाट से चेहरे लिए बैठे थे। नंबर 1 ने कहा, मिस्टर यूसुफ अली, काउंसिल ने तुम्हें सफाई के लिए 1 दिन का मौका दिया है। मैं तो अच्छी तरह से मुंह हाथ धोकर और दांत साफ करके आया हूँ। मुझे जो सहूलियात दी गई हैं उनमें इतनी सफाई मुमकिन है। नंबर 2 ने दांत पीसे। अपनी जिंदगी के साथ मजाक मत करो। मैं पूरी तरह संजीदा हूँ। तुमने उस इल्जाम पर कोई सफाई पेश नहीं की। मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। ओके मिस्टर यूसुफ, अब तुम्हें काउंसिल के फैसले से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुमने अपनी सफाई देने का मौका खुद खो दिया। तुमने जजीरे पर आकर जो संगीन जराइम किए और यहाँ के नस्म नस्ल में खलल डालने की कोशिश की। तुमने जजीरे की एक मोजिज़ हस्ती पर 2 बार कातलाना हमला किया, और जैसा कि तुमने खुद तस्लीम किया कि तुम उसे कत्ल करने का इरादा रखते थे। इन जराइम को मद्देनजर रखते हुए काउंसिल तुम्हें सजाए मौत सुनाती है। सजा पर 7 दिन के अंदर अमल दरामद होगा। तुम इस सजा के खिलाफ अपील का इख्तियार नहीं रखते। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। मिस्टर यूसुफ, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं? मुझे अपनी जिंदगी की उतनी ही परवाह है जितनी कि तुम्हें है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मजबूर हूँ। मेरे ख्याल में मुझे तयशुदा सजा सुनाई गई है। मेरी सफाई पेश करने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम काउंसिल की तौहीन कर रहे हो। नंबर 1 ने सख्त लहजे में कहा। योर ऑनर, तौहीन उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे बाहर आते ही गार्ड्स उबैद को अंदर ले गए। उसके साथ भी यही ड्रामा हुआ। अलबत्ता उसने अपने दिल की भड़ास खुलकर निकाली, और जब वो बाहर आया तब भी उसकी जुबान बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चल रही थी। उस पर एक गार्ड का सब्र जवाब दे गया और उसने अचानक उबैद के सर पे राइफल का दस्ता दे मारा। वो फौरन ही बेहोश हो गया। वो नीचे गिरा तो मैं उसकी तरफ लपका। जरब शदीद थी और उसका सर फट गया था। मैंने खूंखार नजरों से गार्ड की तरफ देखा और यकदम उसके पेट में लात मारी। वो उछलकर दीवार से जा टकराया और वहीं लोटपोट होने लगा। अगले लम्हे मुझ पर चारों तरफ से बट पड़ने लगे थे।